السلام علیکم. دس از حسان محمد اینڈ آئی ایم اے ریکورنگ ہیروئن ایڈکٹ. اور ادھر یہ پلیٹ فارم میں نے اس لیے کریٹ کیا, یہ جگہ میں اس لیے یہاں سب کو میں نے اکٹھا کیا تاکہ ہم بیٹھیں, پروفیشنلز کے ساتھ کنیکٹ ہوں, بات کریں کہ یہ کاز کیوں اتنا بڑھتا جا رہا ہے, کیا اس کا ایکسیس ہے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا اس میں کیا رول ہے. انٹرنیشنل نارکوٹکس کے ڈائریکٹر اور لاز انفورسمنٹ آئے ہوئے تھے, اور یون بھی آئے ہوئے تھے, پون کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے. تو یہ ایک بہت اچھی گیدرنگ تھی, ایکسپیرینس ملا, کچھ نیا سیکھنے کو ملا, اور ہم پلان کر رہے ہیں ایسے اور ایونٹس کرانے کی. تو میرا یہی میسیج ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایشو آپ کے پاس بھی بڑھ رہا ہے تو اس پہ سپورٹ کریں, ہمیں سپورٹ کریں, سنی ٹرسٹ کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اس انیشیٹو کو آگے بڑھائیں. ایک ماں ہونے کے ناطے سے ڈرگ کے حوالے سے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ جو ماں ہے اس کا کردار سب سے بڑا ہوتا ہے. اول تو کوشش کریں کہ آپ کا بچہ اس لت میں پڑے ہی نہ. اگر خدا نہ خواستہ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو پھر اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں, اس کی ہمت بڑھائیں, اس کا علاج کروائیں. جب تک آپ ہمت نہیں کریں گی, مائیں ہمت نہیں کریں گی, معاشرہ ان کو دھتکارتا رہے گا. آپ نے ان کے لیے اتنی ہمت کرنی ہے کہ جو لوگ ان کو دھتکار رہے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, آپ کی پوری فیملی ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے, کیونکہ جو اولاد کا درد ماں محسوس کرتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. یہی میسیج ہے, مدرس کے لیے میسیج ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس گندی چیز سے بچائیں. Educational constitutions have to pay more attention towards controlling the situation. The next person I will be inviting, Sayyid Ali Hamid. He is a peace builder and a community volunteer and extremism expert and development sector in the development sector, and he is the founder of the Shaur Foundation for Education and Awareness. So give it up for Mr. Sayyid Ali Hamid. For rest of you, PWAN is an alumni organization, as it says, Pak US Alumni Network, of all those students or professionals who've been in the United States at the expense of United States government. There are more than 20 programs, exchange programs, just like Asya was sharing that she is a Humphrey Fellow. I was on IVLP, International Visitor Leadership Program, on Youth and Community Conflict Resolution. And there are other such programs, just we have Bushra, who's organizer today from UGRAD, and other programs. PWAN has about 13 chapters all across Pakistan and more than 25,000 members. This is one of the largest network of the US supported programs across the world, in fact, because of the number. I would not want to break the harmony and perhaps the flow of the conversation about why we should be aware of the drug abuse. There are lots of factors. Few, I would say, alarming facts have been shared here, that how it has become so common in our schools or colleges and universities, for that matter, to use drugs, and it has become a new cool. In fact, people somehow consider those people more cool who use drugs or shisha or vape and whatnot, and somehow I've seen people justifying drugs for sometimes coming up with that they make you more creative, they make you more energetic and whatnot. The recent rise of usage of LSDs, ecstasies and whatnot. So I would definitely look forward to have conversations and question and answer. I do have a couple of questions about that, and I also look forward to have a healthy discussion around that. Open up. I'm sure آپ میں سے سب کسی نہ کسی حوالے سے یہ جانتے ہوں گے کہ کسی نہ کسی طریقے کا آپ کا ایکسپوئر رہا ہوگا, یا آپ نے خود ڈائریکٹلی, ایٹ لیسٹ میں نے تو کئی سٹے لگائے ہوں. آئی نو دیٹ ہاؤ اٹ ورکس. سو اپنے ٹین ایجز میں آپ, یا اپنے اسکول کالجز میں یا یونیورسٹیز میں یا اوکیجنل گیدرنگس کے اندر ہم سب نے ان چیزوں کو وٹنس کیا ہے, اور ہم ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہوتے ہیں, یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چونکہ ہم انجیکٹ نہیں کر رہے کچھ, یا ہم اورلی کچھ نہیں اس طرح سے لے رہے, تو شاید ہمارے لیے اتنا ڈینجرس نہیں ہے. پیسو اسموکنگ کو بھی ہم بالکل برا نہیں سمجھتے. تو دیر از اے لاٹ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن, اور دیر از اے لاٹ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈسکسڈ. سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ ٹو دی آرگنائزرز آف دس ایونٹ فار انوائٹنگ می, اینڈ آئی اپریشیٹ حسان محمد very much for his courage and now his perseverance for dealing with this issue. So Hassan, I think you need a big hand. So please let's clap for Hassan. جیسے کہ انٹروڈیوس کرایا, میرا نام نازیہ انصاری ہے, اور
I'm the executive director of an NGO, CSO, جو کہ minorities کے ساتھ کام کر رہی ہے, Interfaith League Against Poverty, and we are working across the country with the minorities and the religious segments of the society. دوسرا یہ کہ ہم سب ٹی وی, جس کا آپ یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اسٹینڈی, ہم سب ٹی وی از اے رائٹس بیسڈ ویب چینل, اور یہ ہم نے اس لیے بنایا کہ we need to speak about the rights of people and the obligations that they have. صرف ہم جھنڈے لے کے باہر نہیں نکل سکتے اور واکس نہیں کر سکتے اور صرف آواز نہیں بلند کر سکتے کہ جی ہمارا حق ہمیں دے دیں. کسی کا حق کسی کا فرض ہے. سو وی نیڈ ٹو میک دا نیشن اویئر کہ جی اگر میرا حق ہے تو کسی نہ کسی کا تو فرض تھا جو وہ پورا کرے گا, تو سوسائٹی جو ہے وہ ایک نارمل طریقے سے چلے گی. سو پلیز ضرور اس کو سبسکرائب کریے گا اور دیکھیے گا کہ بیکاز وی آر فائٹنگ فار دا رائٹس آف دوز ایلیمنٹس ان دا سوسائٹی, دوز سیگمنٹس آف دا سوسائٹی جن کو ان کا حق نہیں مل رہا, اور ہم ڈسکس کرتے ہیں کیوں نہیں مل رہا. سو کمنگ ٹو دا ٹاپک آف دا ڈے, ڈرگس. ڈرگس از, جو میں یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے اگر میں میڈیا کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے بولتی ہوں تو سب سے پہلے ہمیں ہٹانا ہے یہ ٹیبو کہ ہم ڈرگس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. ہمیں اب ڈرگس کے بارے میں بات کرنی ہے. وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دی انلیگل یوز آف ڈرگس ان دا سوسائٹی. دیکھیں ایک ایشو ہوتا ہے, ڈینگی پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ایڈز آتے ہیں, اتنی اویئرنیس پھیلتی ہے, اس کے لیے اسپیشل آپ کے ہاسپٹل میں تیاری شروع ہو جاتی ہے, آپ کو اس کی تدابیر بتائی جاتی ہیں, آپ ایسے کر لیں ویسے کر لیں, ڈینگی سے یہ پریونشن ہے, برڈ فلو پھیل گیا, سوائن فلو پھیل گیا. کیا ہوتا ہے, دا ورلڈ اوور پیپل آر کنسرنڈ کہ ہمارے جو نیئر اینڈ ڈیئر ونز ہیں, جو ہمارے پیارے لوگ ہیں, ان کو کہیں یہ بیماری افیکٹ نہ کر دے. تو یہ ڈرگس کیا ہے, ڈرگ اب ایک وبا کی طرح پھیل رہا ہے, اینڈ اٹس ہائی ٹائم دیٹ وی اسٹارٹ اسپیکنگ اباؤٹ اٹ. کیونکہ حسان نے جیسے مجھے بتایا, حسان کے ساتھ میں نے 2 انٹرویوز کیے, ایک آسیہ کے ساتھ کیا جس میں حسان تھے, اور ایک ایکسکلوسیولی حسان کے ساتھ انٹرویو کیا, to spread awareness to people, to youth, to those people who are now under the menace of this abuse. کیونکہ حسان نے مجھے یہ بات کہی which was an eye opener for me کہ ایک دفعہ میں نے اس سے کہا کہ کس طرح سے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں ڈرگز میں, کب پتہ چلتا ہے کہ ڈرگز خراب ہیں, and he said پہلی دفعہ کے بعد. So that was an eye opener for me کہ ہاں فوراً ہی, کیونکہ انسان ویسے تو برائی میں گناہ میں پھنستا چلا جاتا ہے, بھیڑ چال میں چلتا ہے, پیئر گروپ پریشر ہوتا ہے, کئی اور مجبوریاں زندگی کی ہوتی ہیں, آپ کو برائی کی طرف دھکیل دیتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیوں دھکیلتی ہیں, وی ڈونٹ ڈبیٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن اگر پہلی دفعہ کے بعد احساس ہو جاتا ہے انسان کو کہ یہ غلط تھا, تو دین پیپل نیڈ آر ہیلپ ڈیسپریٹلی. جیسے کہ ہم ایک سڑک پہ رکھا ہوا پتھر بھی ہٹاتے ہیں کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے, ٹھوکر کے بعد اس کی نہیں فرسٹ ایڈ کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے ایک بندہ کہ آئیے ٹھوکر لگیے کے بعد ہمارے پاس آئیے ہم آپ کی پٹی کریں گے. ہم اس پتھر کو ہٹا دیتے ہیں. ہمیں ایک گڑھا ہوتا ہے, اگر سڑک پہ نکل آتا ہے بارش کے بعد کچھ ڈیولپ ہو جاتا ہے, کریوس بن جاتی ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کے اوپر جھاڑیاں وغیرہ ڈال دیتے ہیں, کوئی انجانے میں اس میں گر نہ جائے. بعد کی تدابیر کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم انوائرمنٹ میں سے ہٹا نہیں سکتے. وی کین ناٹ ریموو دی ایکسیسیبلٹی آف ڈرگس اوور نائٹ, ہم نہیں کر سکتے, بیکاز وی ہیو ایجنسیز ہو آر ورکنگ فار دیٹ, وی ہیو منسٹریز ہو آر ناؤ ورکنگ فار دیٹ. نہیں ہو رہا, چلو وہ بعد میں ہوگا, لیکن ایکسیسیبلٹی اگر ہے تو ہمیں اویئرنیس یہ دینا ہے کہ یہ ایکسیسیبل تو ہے لیکن آپ کے لیے مضر ہے, اور ہم نے اس کو استعمال نہیں کرنا. وی ول ناٹ فال پرے ٹو دس مینس. جیسے کہ ہم کسی اور برائی کے لیے بات کرتے ہیں, ہم کیوں نہیں ایک ایک بندے کو صرف بتانا شروع کر دیتے ڈرگس سے دور رہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کتنے لوگ ڈرگس کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا, اور یہ فگر آج تک ہمارے پاس نہیں ہے. لاسٹ اسٹڈی جو 2013 کی تھی یو این کی, اس کے مطابق 7.6 ملین پیپل آر ڈرگ ایڈکٹس ان پاکستان. اس کے بعد ہمیں 2013 سے 18 تک ابھی تک کوئی رائٹ فگر نہیں ملا ہے, بیکاز نو بڈی از تھنکنگ دیٹ دس از ورتھ اسٹڈیئنگ, دیٹ دس از ناؤ an epidemic.
that this is now an emergency. نہیں سمجھ رہے لوگ اس کو ایمرجنسی. 78% میل ہیں اور 22% فیمیل ہیں, لیکن اس میں بھی جیسے کہ آسیہ نے کہا اینڈ ویری رائٹلی سو, ہمیں پتہ نہیں کہ یہ ٹرو فگرز ہیں کہ نہیں ہیں, کیونکہ ہر کوئی ہمیں نہیں بتاتا. اور جیسے کہ علی صاحب نے ابھی بات کی کہ کسی نہ کسی فارم میں کوئی نہ کوئی ڈرگز لے رہا ہوتا ہے, ابیوز کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ریئلائز نہیں کر رہا ہوتا, اور ہر کوئی اس میں تھوڑا یا زیادہ اپنا حصہ ڈال چکا ہوتا ہے ان لائف. کچھ زیادہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ کم, اور کچھ نہیں اس کو پرسیو کرتے, اور کچھ اپنی زندگی سے ہار جاتے ہیں. تو ابھی جو کرنے کی ضرورت ہے, میڈیا کو کرنے کی ضرورت ہے کہ وی شوڈ اسپریڈ مور اویئرنیس. اس کے بارے میں کھلم کھلا اب بات ہونی چاہیے, اور جو کر چکے ہیں ڈرگز, جو کر رہے ہیں ڈرگز, وہ اوپنلی آئیں اور بات کریں کہ کیسے ان کی یہ ختم ہوگی. اور سیکنڈلی وی نیڈ ٹو ہیو مور ریہیبلیٹیشن سینٹرز. اس کے لیے بھی ہمیں آواز بلند کرنی ہے. جیسے کہ پانی کی قلت کے لیے اب ڈیم بننا چاہیے, اسی طرح اور چیزوں کے لیے جس طرح اب ہم نئی حکومت کے سامنے اپنی پیشکش رکھ رہے ہیں, بتا رہے ہیں, ریکویسٹ ان کو کر رہے ہیں, تو پلیز سوشل میڈیا پہ بھی آئیے, سوشل میڈیا پہ ریکویسٹ کریے. میں تو نئی گورنمنٹ کو اپنے پروگرامز میں یہی سیدھا بول رہی ہوں کہ عمران خان صاحب کو کہ پلیز اس کو اب دھیان دیجئے, بیکاز ایکسیسیبلٹی کو روکیے. ہمیں پتہ ہے کہاں سے آ رہا ہے. ایک مگا لے کے ہم یہاں پہ پانی باہر پھینکنا شروع کر دیں بارش میں اور سیلاب اندر آتا جائے گا, کہ ہم اس جگہ کو بند کریں گے جہاں سے پانی آ رہا ہے, سورس کو بند کریں گے. اس کے اوپر تو ایک الگ جنگ ہے کہ کیوں آ رہا ہے. دس از اے بگ کویسچن مارک. آ کیوں رہا ہے؟ چلے آ گیا, لیکن اب آپ کو اویئرنیس دینی ہے, کیونکہ برائی تو دنیا میں ہے اور بچنا کیسے ہے. دس از دا مین تھنگ واٹ وی ہیو ٹو ورک اگینسٹ. ہم سب کو مل کے بچوں کے اوپر نظر رکھنی ہے کڑی. ان کو آزادی جو ہم نے دے دی ماڈرن ہوتے ہوئے, تو آزادی نہیں. جیسے کہ گورنمنٹ, جیسے کہ لا کہتا ہے نا, کرمنل جو ہوتا ہے اس کے ساتھ فرینڈلی ہوتا ہے لا. وہ کہتا ہے, لا کہتا ہے کہ the person is innocent until proven guilty. تو پلیز اس کو ریورس کر دیں اور اپنے بچوں اور اپنے ینگسٹرز, اپنے فرینڈز اور اپنے جاننے والوں پہ نظر رکھیں that they are guilty until they prove to be innocent, کہ یہ ڈرگز نہیں یوز کر رہے. they have to prove themselves. because آج کل ہمیں نہیں پتا کس کس گھر میں یہ پہنچ چکی ہے اور کیا کیا کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, so do we promise to fight against this, کہ ہم صرف اٹینڈ کر کے چلے جائیں گے؟ ٹھیک ہے, we have to really ہمیں ساتھ دینا ہے احسان جیسے لوگوں کا, ہمیں ساتھ دینا ہے آسیہ کا, ہمیں ساتھ دینا ہے بشرا کا, اور ان سب ہمت والے لوگوں کا who are trying to fight against this menace. ٹھیک ہے, thank you very much. INL بیسیکلی کام کرتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ to bring the rule of law and justice in the society. And to combat the drug trafficking in Pakistan. میں بیسیکلی بات کرتا ہوں کاؤنٹر نارکوٹکس پروگرام کے بارے میں. کاؤنٹر نارکوٹکس پروگرام جو ہے اس کے 3 سب پروگرامز ہیں. اس میں انٹرڈکشن ہے جس میں ڈرگ ٹریفکنگ اور انفلو اینڈ آؤٹ فلو آف ڈرگس ود ان پاکستان جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن ہے جس کے بارے میں آج یہ بات ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ ہمارا کراپ کنٹرول اینڈ ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جو کہ فاٹا اور کے پی میں امپلیمنٹ ہوتا ہے. باقی 2 پروگرامز جو ہیں کاؤنٹر نارکوٹکس اور ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشنز, دے آر اسپریڈ آل اوور پاکستان. کاؤنٹر نارکوٹکس جو انٹرڈکشن پروگرام ہے اس میں ہم موسٹلی گورنمنٹ آف پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, لائک اینٹی نارکوٹکس فورس ہے, کسٹمز ہے, ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ہے, اور جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں پاکستان میں ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. ہاؤ دا پیپل گیٹ ان ٹو دس ڈرگس, بیکاز 40% آف دیٹ, اباؤٹ 15 to 20% آف دیٹ اسٹف اسٹیز ان پاکستان, جو کہ اگر آپ میٹرک ٹنز میں اس کو میئر کریں تو وہ بہت ہے, ان تھاؤزنڈس میٹرک ٹنز ہے. تو دیٹس ہاؤ دا پیپل آف پاکستان, دا یوتھ آف پاکستان گیٹ ان ٹو دس مینس. INL کا اسپیشل فوکس ہے ٹریننگز پہ. فیو ایئرس بیک ہم نے یہ ریئلائز کیا جب ہم نے NGOs کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کی اور ان کا وزٹ کرنا شروع کیا, ان کے اسٹاف سے ملنا شروع کیا, تو INL نے یہ فیل کیا کہ جو بھی اسٹاف ہے اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے.
وہ اس کے پاس وہ صرف اپنے ایکسپیرینس پہ اور اپنے کولیگز سے سیکھ کر اور وہ لوگوں کو ٹریٹ کر رہا ہے. اور اگر پاکستان میں 50 ٹریٹمنٹ سینٹر ہیں تو ہر کوئی اس میں سے اپنے ہی طریقے سے کر رہا ہے, اپنے ہی ایکسپیرینس پہ کر رہا ہے, تو کوئی ٹریٹمنٹ پروگرام نہیں تھا, ٹریننگ پروگرام نہیں تھا. تو اس کے بعد ہم نے 2012 میں ایک ٹریننگ پروگرام سٹارٹ کیا جس میں ہم نے ان کو ٹریننگ دینا شروع کی. اس کے لیے ہم نے کولمبو پلان کو ہائر کیا, کولمبو پلان انٹرنیشنل آرگنائزیشن. انہوں نے پاکستان میں تقریباً 3 سال وہ پروگرام رن کیا اور اباؤٹ 25 ماسٹر ٹرینرز پروڈیوس کیے. آسیہ واز ون آف دیم, شی واز ون آف دیم ماسٹر ٹرینرز, اور تقریباً 25 سے 30 ماسٹر ٹرینرز ٹرین کیے اور تقریباً 300 ڈرگ ٹریٹمنٹ پروفیشنلز جو کہ مختلف ٹریٹمنٹ سینٹرز میں کام کر رہے تھے ان کو ٹرین کیا. دا پرابلم از دیٹ, جو سب سے بڑا پرابلم ہمارا کہ ہم لوگوں پہ کرٹیسائز بہت کرتے ہیں, بہت زیادہ کرتے ہیں, فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ. بٹ دا پرابلم از دس, ہم اپنا کیتھوسس خود نہیں کرتے. رائٹ, انیشیٹو کیا ہوتا ہے؟ انیشیٹو ہمیشہ اپنے آپ سے سٹارٹ کرنے کا نام ہوتا ہے. مطلب آج ہم جو بات کر رہے ہیں ڈرگ کے اوپر, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک آئی ووڈ سے ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہم لوگوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ایک ہیلدی اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوتا ہے. یعنی WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, یہ آپ کو بھی پتہ ہے صحت کے معاملے میں پوری دنیا میں پیش ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو فزیکلی, مینٹلی, سوشلی ایبسنس آف ڈیزیز جس کے اندر ہو, ہی از اے ہیلدی مین. کہ یہ ہمارے ساتھ ہوتا کیوں ہے, وائی, ہم اس کے ایڈکشن میں کیوں چلے جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے میں آپ کو صرف سمجھانا چاہوں گا. آج ہم جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ سب مجھے بتائیں, کیا ہم سب لوگ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے؟ ایوری باڈی وانٹس, ایون اے ینگ, اس کا بھی فیوچر یہی ہے کہ یہ اپنے والدین کا نام روشن کرنا چاہتا ہے, کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ. آج جو چیز میں آپ کو, مے بی موسٹلی لوگ اس کو جانتے ہوں, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ینگ جنریشن بیٹھی ہے ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر میں اس میں سے سکسیس میں سے یہ ایک لفظ ہٹا دوں تو اب ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ہاں, بہت مشکل ہے اس کو پروناؤنسیشن ہی بڑی مشکل ہے. لیکن آج آپ کو جو چیز سمجھنی ہے وہ بڑی ضروری سمجھنی ہے کہ ہم لوگ بھاشن بڑا دیتے ہیں, بڑا بھاشن دیتے ہیں کہ جی کامیابی کے لیے یہ وہ فلاں 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 فلاں. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, کامیابی آپ کے اندر سے شروع ہوتی ہے. کامیابی بھی آپ کے اور ناکامی بھی آپ کے اندر سے شروع ہوتی ہے. جس کو آپ زیادہ ہائی لائٹ کریں گے وہ آٹومیٹیکلی ہو جائے گی. آج بڑی امپورٹنٹ سی بات, میں نے اس میں سے جو لفظ غائب کیا وہ کون سا لفظ تھا جی؟ رائٹ, یو. اب سمپل, ویری سمپل, اس یو کو جب تک اٹھا کے ہم یہاں پہ نہیں لگائیں گے نا, ہم میں سے کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. ہوتی ہیں جیسے ہماری پروگریس ہوتی ہے, ڈیزیز جو ہوتی ہے وہ ڈاکٹرز کے پاس آ کے ہم ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, ہم دوبارہ سے اس کو ری گین کر رہے ہوتے ہیں ان لاسٹ ایئرس کو, اور اپنا فیوچر دوبارہ سے ری بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی اگر ہمیں وہ چھوڑ دیا جائے اور ٹریٹمنٹ نہ کرایا جائے تو ہماری صرف 2 ایئرس نہیں لاس ہیں, تو فیوچر پورا کہ یہ ہمارا جو بیٹا ہے یہ واپس ہمارے ساتھ آ جائے, ہمارے ساتھ فیملی کا پارٹ ہوتے ہیں. یہ فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے جو کہ ہم پیشنٹس کو, ہم ایڈکٹس کو ہاسپٹلس تک لے جاتی ہے, ہم لوگوں کو گھر سے نہیں نکال دیتی. بہت سارے ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے, فیملیز چھوڑ دیتی ہیں ان کے حال کے اوپر. بہت سے میں نے ایسے پیشنٹس دیکھتے ہیں, ان کو نہیں لے کر جاتے. وہ سینٹرز میں پڑے ہوئے کئی سالوں سے پڑے ہوئے ہیں, ان کو نہیں لے کر جاتے, وہ وہیں پہ ریہیب کے اندر ہوتے ہیں. لیکن میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا تھا, اور میرے فادر, ان کی ڈیڈیکیشن, جیسے حسان کی مدر ہے, ان کی ڈیڈیکیشن فیملی کی سپورٹ تھی. ہم لوگوں کے ساتھ ہماری فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے, ہمیں لے جاتے ہیں وہ, اور ہمیں وہ دوبارہ سے سوسائٹی کے اندر اور فرینڈز اور نیبرہڈ کے اندر سب. Kutch months back, there was some surveys regarding Pakistan. I think it was an international organization. They were just facts and figures. There were some main cities like Peshawar, Lahore, and all around there that we are the mass producers of these drugs, and also we are mass users of these drugs as well. And there they were written that only or underprivileged guys were not aware. Like I want to share an example that I live in Adiala Road. And then whenever I used to pass the road across the... It was a brilliant question. بہت اچھا آپ نے سوال کیا, کیونکہ ڈیفینیٹلی جب ہم نے پریزنٹیشن اسٹارٹ کی تھی تو سنی ٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ 5 ایریاز کے اوپر کام کرتا ہے. ٹریٹمنٹ, انٹرونشن, مریض کیسے آئے گا, ٹریٹمنٹ, ریہیبلیٹیشن, اور اس کے بعد ری انٹیگریشن. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہمارا اسٹیپ جو ہے وہ پریونشن. اس پہ ہم نے مینشن کیا تھا کہ ہم ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی جاتے ہیں. ہم اسکولس میں جاتے ہیں, ہم شیلٹر ہومس میں جاتے ہیں, ہم جتنے لوگ جیل میں جاتے ہیں,
प्रिजन्स में जाते हैं, जितनी हमारी औकात और बिसात है वो हम ज़रूर अपना रोल प्ले करने की कोशिश करें. बल्कि अभी हम रिसेंटली वी वर डिस्कसिंग, त्वाहा मेरे साथ मेंटी है और मैं इसको कह रही थी कि मैं बेसिकली 2 लोगों के साथ अब ज़्यादा काम करना चाहती हूँ. वन इज़ ट्रांसजेंडर एंड सेकेंड इज़ शेल्टर होम में जो बच्चे होते हैं. मेरे ख्याल से जो बात ये पहले हो भी चुकी है कि आपने भी बात की है कि किसी का हक और किसी का फ़र्ज होता है. तो अब जिम्मेदारी जो हमारे इंस्टीट्यूट है, अगर मैं बात करूँ तो मैं जब स्कूल में था तो मैंने ड्रग्स वहाँ से स्टार्ट की. तो स्कूल्स में अवेयरनेस होनी चाहिए. सिर्फ एक उर्दू के सिलेबस में एक आता है, मंशियात पे एक लेसन है, एक मजमून लिखने के लिए आता है. उसके अलावा नुकसानात के बारे में, कैसी होती है ये बीमारी, क्यों फैल रही है, क्या क्या इसके नुकसानात हैं. मेरे ख्याल में अगर ये किया जाए और मीडिया अपना किरदार अदा करे तो डोर टू डोर जाके, स्कूल टू स्कूल जाके, कॉलेज टू कॉलेज जाके इस तरह के सेमिनार किए जाएं तो अवेयरनेस बढ़ जाएगी. तो ये एक अच्छा इकदाम होगा. दूसरा एक ये हो सकता है कि हम लोगों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, सबको मिलके, लाइक हमारी गवर्नमेंट को मिलके, मीडिया को मिलके, नॉर्मल लोगों को मिलके, कि हम लोग ऐसा क्या करें जो सामने वाला बंदा है वो इंस्पायर हो जाए कि नहीं ये काम ठीक नहीं है. क्योंकि अगर एक बंदा ड्रग्स करता है तो उसके लिए ख़ुद से ये फ़ैसला करना बहुत मुश्किल है कि अब ये नहीं करना, बिकॉज़ इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थॉट कि नहीं अब नहीं करना. बंदा सोच तो लेता है मगर वो विड्रॉल जब होता है, जब साइकोलॉजिकल क्रेविंग होती है, तब वो उसको ओवरकम नहीं कर सकता, तो वो रिलैप्स हो जाता है. तो इसके लिए हम लोगों को एक स्टैंड लेना पड़ेगा ताकि अगर कोई बच्चा मुसीबत में है तो हम लोग उसको राइट बंदे के पास, राइट जगह पे लेके जाएं. तो इसी तरह होता है कि मेरी फैमिली ने अगर मुझे ठीक किया है तो वो राइट जगह पे मुझे लेके गए हैं, राइट लोगों में मुझे लेके गए हैं, राइट वेज से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है. क्योंकि एक बंदा अगर ड्रग्स यूज़ कर रहा है तो सिर्फ उसको काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, उसकी पूरी फैमिली को काउंसलिंग की ज़रूरत है. क्योंकि पूरे फैमिली के पैटर्न्स ख़राब हुए हुए होते हैं, पूरी फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसकी वजह से बच्चा ड्रग्स यूज़ कर रहा होता है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिस तरह फैमिली में ड्रग्स जेनेटिक बैकग्राउंड इस तरह का होता है कि फादर ड्रग्स यूज़ करते थे, या घर में डिप्रेशन एक होती है, या कोई और इस तरह की बीमारी हो तो बच्चा ड्रग्स की तरफ जा सकता है. तो पूरी फैमिली को बाज़ दफ़ा काउंसलिंग की ज़रूरत होती है. तो अगर एक बंदा आप लोग देख रहे हैं ठीक नहीं है तो उसको ज़रूर समझाएं, मगर साथ उसकी फैमिली को भी मोटिवेट करें, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज पेरेंट्स को, टीचर्स को, काउंसलर्स को और इंटरनेशनल नारकोटिक्स के वदूद साहब को यहाँ पे बुलाने का मकसद यही था कि सारे मिल के बैठें, देखें ये बात क्या है और हम एनालाइज करें कि क्या पॉसिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं. And the Buzzmith team, the Sunny Trust team, the National Library team, thank you all very much. अस्सलाम वालेकुम. आज हमारा ड्रग्स एंड यूथ के हवाले से एक सेमिनार था जिसमें हमने अवेयरनेस सोसाइटी के अंदर देने के लिए काम किया है. बेसिकली हम मीडिया, कम्युनिटी और पेरेंट्स, टीचर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो ड्रग अवेयरनेस के लिहाज से जो काम कर सकते हैं उसके लिए एफ़र्ट्स हम सब मिलकर करेंगे तो एक पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा. तो उसके लिए हमें जो लोग हैं उनको ज़्यादा जो स्टिग्मा है उसको हमें दूर करने की ज़रूरत है. अस्सलाम वालेकुम. आज हमने सेमिनार किया जिसमें हम लोगों ने ड्रग अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन के ऊपर डिस्कस किया. हमने बताया कि किस तरह से ड्रग्स की रेशियो, ड्रग्स का स्टेटस पाकिस्तान के अंदर बढ़ता चला जा रहा है और किस तरह से ये हमारे यूथ को, हमारे स्टूडेंट्स को इफ़ेक्ट कर रहा है. और इसके लिए हम लोग मज़ीद इसके प्रिवेंशन और अवेयरनेस के ऊपर काम करना चाहते हैं, जिसमें हम लोग स्कूल्स और कॉलेजेस को टारगेट करेंगे, क्योंकि डे बाय डे ये स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ये एक फ़ैशन बनता जा रहा है, एक ट्रेंड बनता जा रहा है जिसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है, सो दैट कि हमारी यूथ एक पावरफुल, एक हेल्दी जनरेशन के तौर पर आगे बढ़ सके. और इसके लिए हमें आपकी मदद की भी ज़रूरत है और आपके कोऑपरेशन की भी ज़रूरत है. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम खुरम सिद्दीकी है. मैं भी एक ड्रग यूज़र रहा हूँ, लेकिन मैंने नशे को छोड़ा और अपनी फैमिली से मैंने हेल्प सीख की, सनी ट्रस्ट ने मेरी हेल्प की. आज यहाँ पे एक सेमिनार मुनक्कद हुआ जिसमें ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस दी गई, क्योंकि हमारे मुल्क में लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि वो कौन सी सोर्सेज हैं जिनकी वजह से जो है नशा जो है, ये ड्रग्स जो है पाकिस्तान में आ रहा है और हमारे मुल्क की जड़ों को जो है वो खोखला कर रहा है. तो मेरी आपसे ये इल्तिमास है कि आप भी जो है जितना कोशिश कर सकते हैं ड्रग्स के बारे में, इसको छोड़ने के बारे में, इसको ख़त्म करने के बारे में आप अवेयरनेस हासिल करें. उसके लिए हम भी आपकी मदद करेंगे और आप हमारी मदद करें. थैंक यू. लिंकन कॉर्नर पाकिस्तान टुडे had a joint event with PON. We were proud to host them here at the Lincoln Reading Lounge, National Library. The topic was about drugs and a drug-free society. We feel strongly about the message and we wanted the readers, participants here learn about the
drastic effects of drug abuse, and on the other hand, where they can find help. So we did a little part in accommodating this event. Lincoln Corner Pakistan is always looking to bridge the gap between Pakistani and American citizens. So we were proud to have them here today and talk about a very important issue which is prevailing in our society. Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.